72 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, जिसका आगाज़ इस सीन से होता है जहां वेसुलियस अपने किले में अपने आप को मार रहा होता है। इतने में ओराल वहां पहुंचता है और उससे पूछता है, ये किले में इतनी खामोशी क्यों है? क्या तुमने हार मान ली है वेसुलियस? वेसुलियस कहता है, हेलेना ने मुझे धोखा दिया है, वो तुर्कों के साथ भाग गई है। ओराल कहता है, हो सकता है कि निकाया से आने वाले काफिले के बारे में भी हेलेना ने अर्तुगरुल को बताया हो, इसलिए अच्छा हुआ कि वो भाग गई है। वेसुलियस कहता है, लेकिन मैंने उसे इस बारे में तो बताया ही नहीं था। ओराल कहता है, तो इसका मतलब है कि निकाया में भी उनके जासूस मौजूद है। इस हमले के बाद वो उम्मीद कर रहे होंगे कि तुम इसका जवाब दोगे, इसलिए तुम उनके पीछे मत जाओ, बल्कि मैं वहाँ जाऊंगा। तुर्क सरदारों से मेरी बात हो गई है, वो अर्तुगरुल और अलियार को हनली बाजार के सराय महल में बहाने से रोक लेंगे और इसी दौरान मैं अपने कबीले जाकर कब्जा कर लूंगा। वेसुलियस कहता है, अपना कबीला वापस लेने के बाद तुम हेलेना को मेरे पास ले आना। ओराल कहता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है मुझे तुम्हारे आदमी की जरूरत पड़े। वेसुलियस कहता है, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, अब जाओ और अपना कबीला वापस ले लो। फिर ओराल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। चावेदार कबीले में ओराल का साथ देने वाले आदमी एक खेमे में बैठे होते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, मैं ओराल साहब की तरफ से खत लाया हूँ। एक आदमी वो खत लेकर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब ज़बा करने का वक्त आ गया है। कल का सूरज निकलने के बाद हम उन लोगों के खून में नहाएंगे जिन्होंने हमारे कबीले की इज्जत को दादार किया है। एक आदमी कहता है, क्या मतलब, क्या हम बगावत करेंगे? दूसरा आदमी कहता है, ओराल साहब चाहते हैं कि जब अर्तुगरुल और अलियार दूसरे सरदारों के साथ हनली बाजार में मुलाकात कर रहे होंगे, इसी दौरान वो कबीले में आकर सरदार बन जाएंगे और जो जो उसके रास्ते में आएगा उनको ज़बा कर दिया जाएगा। अब जाकर अपनी तलवारें तेज कर दें, हम ओराल साहब का पूरा साथ देंगे। दूसरे आदमी भी इस बात पर रजामंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ कई कबीले में अर्तुगरुल दुंदार पर सख्त गुस्से में था और उसे कहता है, तुम्हारे प्यार की वजह से हमने बहादुर दुआन को खो दिया है। दुंदार कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, काश आपने मुझे किले में मरने के लिए छोड़ दिया होता। हाइमा खातून कहती है, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो दुंदार। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें मरने के लिए कैसे छोड़ सकता था? तुम्हें अभी तक हमारे मकसद की अहमियत का पता ही नहीं है। तुमने कमजोरी दिखाकर हमें दुश्मनों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। फिर हाइमा खातून कहती है, बहुत हो गया, मैं तुम दोनों को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकती। दुंदार कहता है, भाई सही कह रहे हैं वालदा, मैं कबीले का एक इज्जतदार आदमी रहने का हकदार नहीं हूँ। मैं मुस्तकबिल में। अर्तुगरुल उसकी बात काट कर कहता है, यहाँ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है दुंदार, हम अपनी मकसद में कमजोरी नहीं दिखा सकते, हमें असल आदमियों की जरूरत है। फिर अर्तुगरुल खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम मेरे भाई हो सकते हो, लेकिन अब से तुम ना ही जिरगे के आदमी हो और ना ही एक सिपाही हो। ये कहकर अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है, जबकि हाइमा खातून और हलीमा बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ तुर्गुत और बामसी के सामने काना पड़ा होता है, लेकिन वो का नहीं पा रहे थे क्योंकि वो दुआन की वजह से बहुत गमगीन होते हैं। फिर वो दोनों दुआन की पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और रोने लगते हैं। आखिर में तुर्गुत अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, अब से हम दुआन को अपने झंडे के तौर पर समझेंगे। बामसी कहता है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस झंडे से काफिरों को चीर पाड़ दें। इस तरह वो दोनों बहुत पुरजोश हो जाते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। हेलेना अपने कमरे में मौजूद थी। इतने में बामसी इजाजत लेकर अंदर आ जाता है और कहता है, हेलेना खातून, मैं पूछने आया था कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हेलेना कहती है, शुक्रिया बामसी, यहाँ मेरा काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। फिर बामसी कहता है, हेलेना खातून, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानती हो लोग मुझे पहाड़ी रीछ कहते हैं, लेकिन इस पहाड़ी रीछ के अंदर भी एक दिल है जो हर वक्त धड़कता रहता है। ये सुनकर हेलेना हंसने लगती है। फिर बामसी कहता है, मैं इस दिल में आपको और आपके प्यार को बसाना चाहता हूँ हेलेना, अगर आप चाहो तो आप मुझसे शादी कर लो। हेलेना कहती है, मैं आपको हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ बामसी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। ये सुनकर बामसी बहुत खुश हो जाता है। इतने में कबीले का ढोल बजता है तो बामसी बाहर निकल जाता है। अलियार के सिपाही अजार, गुनेली और थियो को लेकर वहाँ पहुँच चुके थे।
अर्तुगरुल भी अपने खेमे से बाहर निकल आ जाता है। कबीले के लोग गद्दार गद्दार चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद अलियार घोड़े से उतर आता है और अर्तुगरुल से गले मिलता है और कहता है, मैं आपकी अमानत ले आया हूँ अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, शुक्रिया अलियार साहब। कुतलुजा गुनेली को खींचकर नीचे फेंक देता है। इतने में बानो जीजक गुनेली को पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। हलीमा उसे रोक लेती है और पकड़कर एक तरफ ले जाती है। गुनेली रो रही थी और अजार भी परेशानी की हालत में बैठा हुआ था। फिर अर्तुगरुल अपना हाथ खड़ा करके सब लोगों को खामोश कर देता है। अजार कहता है, मैं गद्दार नहीं हूँ, आप हमारे कानून के मुताबिक काम करो और मुझे जाने दो। गुनेली अपने बाप को कहती है, आपको कुछ करना होगा बाबा। इतने में दुंदार भी वहाँ पहुँच जाता है और गुनेली को देखकर सख्त गुस्से में आ जाता है और फिर उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है तो बामसी और सांसा उसे रोक लेते हैं। गुनेली उसकी तरफ देखकर रोने लगती है। फिर अलियार बुलंद आवाज में कहता है, गद्दारों पर रहम करने का मतलब उन मजलूमों के साथ धोखा है जो इनका शिकार बने हैं। अजार कहता है, तुम जहन्नम में जाओ अलियार, गद्दारी तुमने की है। फिर अर्तुगरुल आगे बढ़कर कहता है, हम काफिरों के साथ हालात जंग में हैं। इस सूरत हाल में हम अपने अंदर मौजूद गद्दारों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब इंसाफ होगा और गद्दारों को मिटा दिया जाएगा। इसके बाद अर्तुगरुल अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह अजार का खात्मा हो जाता है और गुनेली रोने लगती है। इसके बाद दुंदार आगे बढ़ता है। गुनेली कहती है, मुझे माफ कर दे, मैं अपने बाबा की बातों में आ गई थी। दुंदार उसकी बाल पकड़कर कहता है, तुमने मेरी इज्जत को रोम डाला है, अब तुम्हें माफ करना हैवानगी होगी। ये कहकर दुंदार अपना खंजर निकाल लेता है और गुनेली का गला काट देता है। इस तरह गुनेली का भी खात्मा हो जाता है। फिर अर्तुगरुल त्यों की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें हर दफा आगाह करूंगा जब मैं तुम्हारे आदमियों को कत्ल करूंगा। निकाय से आने वाले सिपाहियों का पूरा यूनिट मारा गया है और तुम्हारे किले के सारे सिपाही भी मारे गए हैं। अब हमारा झंडा गाड़ने का वक्त आ गया है। फिर अर्तुगरुल बामसी को इशारा करता है ताकि वो त्यों को सजा दे सके। बामसी त्यों के सामने पहुंचकर अपनी दोनों तलवारें निकाल लेता है। और इस तरह त्यों का भी खात्मा हो जाता है। फिर अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, हमने एक के बदले में 1000 जानें ले ली है। हम फतह याब हो गए हैं और गद्दारों की शिकस्त हो गई है। ये सुनकर सब लोग अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद और अलियार साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ ओराल एक गार में 3 तुर्क सरदारों के साथ बैठा हुआ था और उन्हें कहता है, तुम लोग अर्तुगरुल और अलियार की तरफ एक खत लिखोगे और उसमें लिखोगे कि ओराल हमें अपने साथ मिलाने के लिए चाल चल रहा है, इसलिए हमें मुत्तहिद होकर कोई हल निकालना चाहिए। एक सरदार पूछता है, अगर अर्तुगरुल ने हमारे ऊपर एतबार ना किया तो? ओराल कहता है, तो फिर उसे बताना कि ओराल वेसुलियस के साथ मिलकर हमारे कबीलों पर हमला करने वाला है। इसके बाद जब तुम लोग उन दोनों को हनली बाजार में मसरूफ रखोगे तो मैं अपने कबीले जाकर उस पर कब्जा कर लूंगा। दूसरी तरफ कई कबीले में अर्तुगरुल कहता है, असल जंग अब शुरू हुई है अलियार साहब, हर कोई अपने रंग दिखाएगा। अलियार कहता है, ओराल के सब साथी डरे हुए हैं, लेकिन आप सही कह रहे हो कि गद्दार कुछ भी कर सकते हैं। अर्तुगरुल कहता है, वो कोई चाल चल सकते हैं और वो शिद्दत से हम पर हमला करेंगे, हत्ता कि ओराल वेसुलियस से भी पूरी मदद लेगा। फिर अलियार कुतलुजा से कहता है, कबीले में हिफाजत बढ़ा दो, हमारे लोगों को कहो कि वो हर चीज के लिए तैयार रहे, अगर उन्हें कुछ भी मशकूक लगे तो वो हमें आगाह करे। फिर सब उठ जाते हैं। अलियार अर्तुगरुल से गले मिलकर वापस अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। उनके जाने के बाद अर्तुगरुल कहता है, अब हमारी एक आखिरी जिम्मेदारी रह गई है भाइयों। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके साथी बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चायदार कबीले के जरगे का एक आदमी ओराल के पास गार में पहुंच जाता है। ओराल पूछता है, क्या मेरा खत मिल गया था आपको? आदमी कहता है, जी हाँ, हमारे आदमी और सिपाही आपके लिए जान देने को तैयार है। ये सुनकर ओराल बहुत खुश हो जाता है। फिर वो आदमी कहता है, लेकिन हमें पता चला है कि अजार साहब और उनकी बेटी को मौत की सजा दे दी गई है और उन्होंने त्यों को भी कत्ल कर दिया है। ये सुनकर ओराल और दूसरे तुर्क सरदार परेशान हो जाते हैं। फिर ओराल कहता है,
جب تک اجار صاحب جیسے شرف والے آدمی موجود ہے ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا حق چھینیں۔ ہم کارا جیسر فتح کرنے کے بعد نکایا کی طرف بڑھیں گے اور سارا مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی دوان کی قبر پر پہنچ گئے تھے اور اس کے لیے فاتحہ خوانی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل قبر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، ہم نے تمہارا انتقام لے لیا ہے دوان، اللہ تمہاری روح کو سکون عطا فرمائے۔ پھر ترود کہتا ہے، ہم تمہاری یاد کی، تمہاری بیوی کی اور تمہارے بچے کی حفاظت کریں گے بھائی۔ بامسی کہتا ہے، یہ بالکل سچ ہے بھائی، تم پریشان مت ہونا، یہ پہاڑی ریچھ تمہارے بچے کا خیال رکھے گا، میں اسے ایک اچھا انسان بناؤں گا اور اسے 2 تلواریں چلانے سکھاؤں گا، تم بالکل پریشان مت ہونا۔ اور اسی کے ساتھ اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات، سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 34 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے، سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ معقل بن العاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں قائل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ معقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی، گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن کریاس سے آگے نکل گیا۔ معقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا۔ قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کا اوپر کا دڑ ذرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کے بجائے تکبر تھا، جس سے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسی مسلمان کے تلوار سے بچا لے گا۔ قارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد 2 چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، معقل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ قارن کے چہرے پر روعنت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے، ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئی۔ پہلے وار میں تلوار ایک دوسرے سے ٹکرائی اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائی۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ اور گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ معقل نے وہ وار روکنے کے بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھٹکا۔ معقل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جس سے قارن کی آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی تھی۔ معقل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور روعنت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رعد کی طرح کڑکنے لگے۔ قارن بن کریاس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کی زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیرو والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ معقل نے قارن کے گھوڑے کو ٹرلا مارا۔ گھوڑا قارن کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آ گئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان 2 میں سے ایک گھوڑ سوار للکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگائی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قباز اور انوشجان تھے۔ اچانک خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو اس کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک للکار سنائی دی، پیچھے ہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تھے، اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلو کے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔
اور آتش پرست اس ذرا پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں عقیدہ روکتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگی۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی ذرا کو کاٹنے سے قاصر تھی، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ معقل کی طرح وار کرے۔ آخرکار ان دونوں نے باری باری معقل کی ہی طرح اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کرے۔ آتش پرستوں کے سالاروں نے وہی غلطی کی جو کارن نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئی اور دونوں کی تلواریں گر پڑی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشوں کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑنا تھا مارے گئے ہیں، تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر حاوی کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا، یہ لشکر مقابلے کے لیے بہرحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کا عقب کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھی جو لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جونک دیے۔ انہوں نے کلب کے دستے کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائے بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ عنہ پہلوں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمن پر پہلو سے حملہ کر سکے۔ دشمن کے سپہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سمس تلے کچلی مسلی گئی تھی۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکاڑ رہی تھی۔ زرتش کے بیچاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش تو مسنا بن حارثہ کے سواروں کا تھا، ان کی للکار الگ تلگ تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارت شیر کو، زرتش کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کی ہتھیار کا اور ذرے کا بوجھ تھا۔ وہ تن محسوس کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، بانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا، اس شدت میں نمایاں کی کمی نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد پہلو کے سالاروں عاصم بن عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑائے دیے کہ اپنے اپنے پہلو کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلو پر حملہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے کلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظہ ریزروں کے دستے کو دشمن کے کلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے اندر سے حملے کر رہے تھے، خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تھا کہ وہ جوش و خروش میں ایسی تکن محسوس نہ کرنے لگے جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا، اب وہ بھی کرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دی جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی تھی۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے۔ جب یہ للکار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو۔
اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھی۔ انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک اور للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دم خم بھی توڑ دیا۔ زندہ باغ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھی جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھی۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ توڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بیڑیوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھی کہ ان پر گھوڑے بھی لے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے، ان میں زیادہ تر مسلمانوں کی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 30,000 ایرانی فوج ماری گئی۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئے وہاں زخمیوں کی تعداد ان کی ہی لگ بھگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بٹ ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کیسری کی طاقت اور غرور پر کاری ضرب لگائی تھی جس نے مدین میں کسریہ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے موقل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آتے تھے۔ زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور زخمیوں کو رونتے پھر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنی زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا آیا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مسنا بن حارثہ تھے۔ گھوڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو کے ساتھ کر کے مسنا گھوڑے پر ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغل گیر ہو گئے۔ ابن ولید مسنا نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ ابھی نہیں ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا تم نے ان کشتیوں کی تعداد نہیں دیکھی؟ کیا تم نے انہیں دیکھا کہ یہ کشتی کتنی بڑی اور کتنی مضبوط تھی؟ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساز و سامان کس قدر زیادہ ہے۔ ان کے وسائل بڑے وسیع ہیں۔ ہم اپنے وطن سے بہت دور آ گئے ہیں۔ ہمیں اب انہی سے ہتھیار اور رسد چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے ابن حارثہ، اور میرے لیے یہ بھی آسان نہیں کہ میں ان دشواریوں اور محرومیوں سے گھبرا کر یہی سے واپس چلا جاؤں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے ابن ولید، مسنا نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ہمیں کسریہ کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا۔ ہم اس وقت دشمن کے سرزمین پر کھڑے ہیں۔ یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشت طاری ہے۔ یہ لوگ ارچیرت کو فرعون سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑ ڈالا ہے۔ میرے رفیقو، یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم محبت سے ان کے دل موہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر یا درپردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم انہیں غلامی سے اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ جو علاقے ہم نے لے لیے ہیں، ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے۔
یہاں مسلمان بھی آباد ہے، وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیکن میرے دوستو، کسی پر صرف اس لیے اعتبار نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہے۔ غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کے حامی کون کون ہیں۔ ان کی چھان بین کر کے ان کے درجے مقرر کرنے ہیں۔ جن پر ذرا سا بھی شک ہو اسے گرفتار کر لو، اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اسے اسلام کی دعوت دو۔ میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ علاقے کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جزیہ وصول کیا جائے، اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے۔ ان کی ضروریات اور ان کی جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس علاقے سے جزیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا، جس کا نگران سوید بن مقرن کو مقرر کیا گیا۔ دوسرا شعبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسوں کا شعبہ تھا۔ اب باقاعدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اسی علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے دریائے فرات کے پار بھیج دیے۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد 2 چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، معقل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ کارن کے چہرے پر روعنت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئی۔ پہلے وار میں تلوار ایک دوسرے سے ٹکرائی اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائی۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ اور گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار کارن نے تلوار بلند کی۔ معقل نے وہ وار روکنے کے بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار کارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ کارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھٹکا۔ معقل نے اب اس کی گردن دیکھ لی جس سے کارن کی آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی تھی۔ معقل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور روعنت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رعد کی طرح کڑکنے لگے۔ کارن بن کریاس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کی زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیرو والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ کارن کا باقی دڑ گھوڑے سے لڑک گیا لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ معقل نے کارن کے گھوڑے کو ٹرلا مارا۔ گھوڑا کارن کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آ گئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان 2 میں سے ایک گھوڑ سوار للکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے۔ میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگائی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قباز اور انوشجان تھے۔ اچانک خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو اس کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک للکار سنائی دی، پیچھے ہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تھے اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلو کے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس ذرا پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں عقیدہ روکتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگی۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی ذرا کو کاٹنے سے قاصر تھی۔
اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ معقل کی طرح وار کرے۔ آخرکار ان دونوں نے باری باری معقل کی ہی طرح اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کرے۔ آتش پرستوں کے سالاروں نے وہی غلطی کی جو کارن نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئی اور دونوں کی تلواریں گر پڑی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشوں کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑنا تھا مارے گئے ہیں، تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر حاوی کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا، یہ لشکر مقابلے کے لیے بہرحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کا عقب کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھی جو لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جونک دیے۔ انہوں نے کلب کے دستے کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائے بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ عنہ پہلوں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمن پر پہلو سے حملہ کر سکے۔ دشمن کے سپہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سمس تلے کچلی مسلی گئی تھی۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکاڑ رہی تھی۔ زرتش کے بیچاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش تو مسنا بن حارثہ کے سواروں کا تھا، ان کی للکار الگ تلگ تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارت شیر کو، زرتش کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کی ہتھیار کا اور ذرے کا بوجھ تھا۔ وہ تن محسوس کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، بانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا، اس شدت میں نمایاں کی کمی نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد پہلو کے سالاروں عاصم بن عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑائے دیے کہ اپنے اپنے پہلو کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلو پر حملہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے کلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظہ ریزروں کے دستے کو دشمن کے کلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے اندر سے حملے کر رہے تھے، خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تھا کہ وہ جوش و خروش میں ایسی تکن محسوس نہ کرنے لگے جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا، اب وہ بھی کرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دی جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی تھی۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے۔ جب یہ للکار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھی۔ انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک اور للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔
اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دم خم بھی توڑ دیا۔ زندہ باغ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھی جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھی۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ توڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بیڑیوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھی کہ ان پر گھوڑے بھی لے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے، ان میں زیادہ تر مسلمانوں کی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 30,000 ایرانی فوج ماری گئی۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئے وہاں زخمیوں کی تعداد ان کی ہی لگ بھگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بٹ ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کیسری کی طاقت اور غرور پر کاری ضرب لگائی تھی، جس نے مدین میں کسریہ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے موقل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آتے تھے۔ زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور زخمیوں کو رونتے پھر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنی زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا آیا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مسنا بن حارثہ تھے۔ گھوڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو کے ساتھ کر کے مسنا گھوڑے پر ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغل گیر ہو گئے۔ ابن ولید مسنا نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ ابھی نہیں ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا تم نے ان کشتیوں کی تعداد نہیں دیکھی؟ کیا تم نے انہیں دیکھا کہ یہ کشتی کتنی بڑی اور کتنی مضبوط تھی؟ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساز و سامان کس قدر زیادہ ہے۔ ان کے وسائل بڑے وسیع ہیں۔ ہم اپنے وطن سے بہت دور آ گئے ہیں۔ ہمیں اب انہی سے ہتھیار اور رسد چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے ابن حارثہ، اور میرے لیے یہ بھی آسان نہیں کہ میں ان دشواریوں اور محرومیوں سے گھبرا کر یہی سے واپس چلا جاؤں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے ابن ولید، مسنا نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ہمیں کسریہ کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس سے پہلے وہ مالی غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا۔ ہم اس وقت دشمن کے سرزمین پر کھڑے ہیں۔ یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشت طاری ہے۔ یہ لوگ ارشیرت کو فرعون سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑ ڈالا ہے۔ میرے رفیقو، یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم محبت سے ان کے دل موہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر یا درپردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم انہیں غلامی سے اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ جو علاقے ہم نے لے لیے ہیں، ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے۔ یہاں مسلمان بھی آباد ہے، وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن میرے دوستو، کسی پر صرف اس لیے اعتبار نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہے۔ غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کے حامی کون کون ہیں۔ ان کی چھان بین کر کے
ان کے درجے مقرر کرنے ہیں۔ جن پر ذرا سا بھی شک ہو اسے گرفتار کر لو، اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اسے اسلام کی دعوت دو۔ میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ علاقے کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جزیہ وصول کیا جائے، اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے۔ ان کی ضروریات اور ان کی جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس علاقے سے جزیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا، جس کا نگران سوید بن مقرن کو مقرر کیا گیا۔ دوسرا شعبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسوں کا شعبہ تھا۔ اب باقاعدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اسی علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے دریائے فرات کے پار بھیج دیے۔